अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए एक नया नावल लेकर आई हूँ। दिल से मोहब्बत हवेली बेस्ड है, वडेरा बेस्ड नावल है, तो वाइफ बेस्ड है, पोलाइट हीरो, रूड हीरोइन, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है लिसनर्स, और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। अपने कमेंट्स और लाइक के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नावल पेश कर रही हूँ आपके लिए, और बहुत ही अलग है, इमोशनल भी है और डिफरेंट स्टोरी है। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वो रो रही थी, वो पूछ रहा था। रिक्सा ने नफ़ी में जवाब देते हुए सर झुका के चादर से खुद को मज़ीद ढांप लिया। अजब शख्स था वो, बरसती बारिश में भी उसके आंसू देख लेता था, तो फिर ये आंसू कैसे? यशर ने कहते हुए चाहा कि हाथ बढ़ा के उसके आंसू पूंछ ले, लेकिन एहतराम आड़े आ गया। अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसमें सरासर हालात की साजिश के साथ कुछ दिल की बेइख्तियारी भी शामिल थी, लेकिन यशर अब संभल चुका था। न जाने कौन कौन से दर्द की अनकही दास्तान छुपी हैं इन आंसुओं में। यशर ज़िया, आप नहीं समझ पाएंगे। आपने अभी जो मेहरबानी की वो मेरे लिए मिसले अजाब है। आप जा सकते हैं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस दरगाह का तकद्दुस पामाल हो। रिक्सा अपने आप को संभालते हुए बोली थी, जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा बीबी, तुम्हारे रास्ते में आया हर कांटा चुनने की सलाहियत यशर ज़िया की है, और वक्त आ गया है बीबी तुम्हारे गमों का दावा करने का। यशर का लहजा मुस्तहकम था। रिक्सा ने बिना कुछ किए आंखें मूंद ली थी। उसकी मिसाल उस वक्त उस कबूतर जैसी थी जो खतरे देखकर आंखें मूंद लेता है। मोहब्बत भी तो खतरा ही थी रिक्सा फातिमा के लिए। मेरा इंतज़ार करना यशर, वो उसे उम्मीद दे रहा था जिसकी रिक्सा को कोई चाह नहीं थी। जाने वाला बारिश की दीवार के पार गुम हो गया था, और रिक्सा सीढ़ियों पे बैठे बैठे जोगन की पहली मंजिल पे कदम रख चुकी थी। बारिश की ठंडी बूंदें भी अब जादूगर गर्म जोश लम्हों की तासीर कम ना कर सकेगा। बीबी वसाई न जाने कब वहाँ आई थी, रिक्सा को मालूम ही ना हो सका। कहाँ थी तुम? रिक्सा ने सादे से लहजे में पूछा। वो ना नाराज़ थी ना गुस्सा कर रही थी, उसके बरक्स उसके लहजे में अजब खालीपन था। मैं यहीं थी, बस लौट आने में देर हो गई, माफ़ कर दें। वसाई ने हाथ जोड़े थे। रिक्सा को पहली बार उसकी आंखों में चमकते रंग दिखे थे जब खुद इन रंगों से आशनाई का पहला सफ़र तय किया था। रिक्सा ने उसके हाथ थाम लिए थे और ख़ुद वसाई के गले लाके फूट फूट के रोने लगी थी। वसाई जैसे बिन कही ही समझ गई थी कि उसने हमेशा की तरह किसी मेहरबान की तरह अपना कांधा पेश किया था। वो वापसी के सफ़र पर वसाई ने देखा था कि रिक्सा अपनी बाएं कलाई मसल रही थी और जैसे किसी एहसास के पीछे छुड़ा रही हो। उस शाम मीरों की हवेली मोहब्बत बीबी रिक्सा फातिमा के पल्लू से लपेट के हवेली में दाखिल हुई थी। अब देखना यह था कि मोहब्बत कब ऊंची हवेली के बुर्जों में झांकती है। डोंट टेल मी यशर, तुम एक सड़क छाप आशिक की तरह बीबी का पीछा कर रहे थे। समीरा ने उसे बोला। लैंग्वेज समीरा, लैंग्वेज। यशर ने नागवारी से टोका था। यशर, ये जो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आए हो, मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि तुम कुछ बड़ा प्लान करके आए हो। समीरा सब समझने वाले अंदाज में बोली। आपको समीरा, तुम सही महसूस कर रही हो। यशर ने इनकार नहीं किया था। यशर, आई एम टेलिंग यू कि तुम कुछ भी करो, लेकिन इसका असर उम्र और बच्चों पर ज़रा भी होता ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। समीरा वार्न करने वाले अंदाज में बोली। डोंट वरी समीरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यशर ज़िया मोहब्बत में इतना अंधा नहीं कि बहन की खुशियाँ भूल जाए। यशर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हें बीबी ही मिली थी मोहब्बत करने को। समीरा ने आज कह ही दिया था, बीबी हास है, और यशर को आम लोग कभी पसंद नहीं आते। समझो मैं हास लोगों को ही मोहब्बत महसूस कर सकता हूँ। यशर के लहजे में उसकी खुद शनासी बोल रही थी। वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता, चादर की ओट में झांकती वो हुस्न ज़दा आंखें मुसलसल उसके हम कदम हुई थी, और इसीलिए वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता था। यशर को न जाने उसमें क्या नज़र आता था कि वो उसके बगैर एक पल भी रहना गवारा नहीं कर रहा था। और समीरा मजबूर होकर उसे कह रही थी। रात तो हुई थी, बारिश की वजह से बिजली रूठ गई थी। हवेली में जनरेटर का इंतज़ाम था तो सही, लेकिन फ़िलहाल किसी फ़नी खराबी के बायस ये सहूलत मैसर नहीं थी। वसाई अंधेरे की वजह से लालटेन जलाने लगी थी जब रिक्सा ने उसे टोक दिया था। वसाई, चिराग जला दो। अच्छा बीबी। वसाई फरमाबरदारी से कहकर चिराग जलाने लगी थी। रिक्सा उसे चिराग जलाते हुए देखने लगी थी, और अपने बचपन में सुनी हुई वो चिराग के जिनकी कहानी उसे याद आई थी। और अभी जो उस चिराग से निकल कर आए, जो कोई जिन पूछे रिक्सा से उसकी ख्वाहिश क्या है तो वो कहेगी। रिक्सा को ये सोचना कुछ अनोखा मालूम हुआ था। यशर ज़िया, धड़कनों ने जैसे सीने में शोर मचा के सरगोशी की थी। रिक्सा साकत ही रह गई थी। ये कैसी ख्वाहिश थी, कौन सी तमन्ना थी ये? वो घबरा सी गई थी। हिजरे की दीवारों को मोहब्बत भरी सरगोशियाँ सुनने की आदत नहीं होती। यहाँ तो रातों की स्याही में सिर्फ रस्मों के नाम पे ही होते हुए मुजालिम
پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، اتنے آنسو کہ وہ ختم ہو جائیں تو آنکھوں سے لہو ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر زندگی کا سانسوں کی ڈوری سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ تم اپنا مرتبہ کیسے بھول گئی بی بی؟ وہ دل ہی میں دل اپنے آپ کو کوسنے لگ گئی تھی، اور رکزا نہیں چاہتی تھی کہ رکزا کی ہمزاد تاصف سے پوچھ رہی تھی۔ رکزا جیسے شرمندگی کے عمیق سمندر میں جا گری تھی، بھلا اسے محبت کی اجازت تھی ہی کب؟ اس کی ایک حد ہی مقرر کی گئی تھی جس سے وہ تجاوز نہ کر سکتی تھی، اگر وہ حد سے بڑھتی تھی تو اسے سزا بھی ملنی تھی۔ سزا؟ ہاں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میں کیسے الجھ گئی اپنی نفسانی خواہشوں میں، مجھے کیوں مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ رکزا کے اندر وحشت بڑھتی جا رہی تھی، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ انتہائی وحشت کے عالم میں اس نے یشر ضیاء کا زخم پہ بندھا رومال نوچا تھا اور دور پھینک دیا تھا۔ میں کیسے بہہ گئی۔ رکزا دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے رونے لگی تھی۔ یہ ہاتھ، رکزا نے اپنا بایاں ہاتھ چٹ چہرے سے دور کیا تھا، اور یہ ہاتھ اس یشر نے تھاما تھا، تو وہ تو کیا دنیا کا کوئی بھی مرد بی بی رکزا فاطمہ کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ پھر یشر نے یہ ہاتھ تھام لیا۔ رکزا نے اپنا بایاں ہاتھ چراغ کی جلتی لو پر رکھ دیا۔ چراغ کی لو رکزا فاطمہ کو جلانے لگی تھی، اور اس آگ کی تپش اس لمس کی تپش سے کہیں کم تھی جو یشر ضیاء کے ہاتھوں سے اس کو بخشا تھا۔ رکزا فاطمہ اپنے آپ کو خود ہی سزا دیتی۔ مثل مشہور ہے نا، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، جلے تو جلاؤ گوری، پیت کا الاؤ گوری، ابھی نہ بجھاؤ، نہ جلے تو جلاؤ گوری، پیت کا الاؤ گوری۔ مسلسل یہی دو لائنز ریوائنڈ کر کے اونچی آواز کے ساتھ کوٹے سے آوازیں آ رہی تھی۔ گوری پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ آج جمعرات تھی، اور جمعرات اور جمعے کے دن گوری محفل نہیں کرتی تھی، جس پہ سب سے زیادہ اعتراض برابر کے کوٹھے میں رہنے والیوں کو ہوتا تھا۔ یہ کس کی شامت آئی ہے؟ گوری کھڑکی سے چلائی تھی۔ کیا بات ہے گوری، کاہے چیختی ہے؟ دوسری کھڑکی سے فوراً ایک چہرہ نمودار ہوا تھا۔ یہ مدھو تھی، جس کے ایٹم نمبرز پہ رقص نے آج کل طوفان اٹھا رکھا تھا۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ بند کرو اسے، گوری سختی سے بولی تھی۔ شور طوائفوں کے محلے میں ہی ہوتا ہے، اور خاموشی تو صرف قبرستانوں میں ہی جچتی ہے نا۔ پھر بھی گوری، تجھے اتنا شوق ہے نا خاموشی کا، تو جا کسی ڈیفنس کے علاقے میں شفٹ ہو جا۔ اس کو ایٹمز نے اسے کہتے ہوئے کہا تھا۔ مدھو اسے چیلنج کرتے جا رہی تھی، اور گوری اس کی بات سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ گوری کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ مدھو نے صاف چنگاری کو ہوا دی تھی، گوری کی تو تلووں پہ لگی، سر پر بچھی تھی۔ تجھے تو ابھی بھی میں بھیجتی ہوں ڈیفنس، کیا یاد کرے گی؟ گوری نے وہیں کھڑے کھڑے تانے کے انچارج کا نمبر ملایا تاکہ اسے مدھو نامی بلا کو سبق سکھا سکے، اور اس وقت گوری نہیں جانتی تھی کہ وہ اس فون کال کے ذریعے کس عذاب کو دعوت دینے لگی ہے۔ جمعے کا دن کچھ گرم تھا۔ سمیرہ ظہر کی نماز ادائیگی کے بعد لاؤنج میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دونوں بچے پاس ہی کارپیٹ پر بیٹھے بلاگز سے کھیل رہے تھے جب وہ حویلی آئی تھی۔ عجیب اضطراب کا شکار تھے۔ یشر اپنے ارادے سے ایک آج پیچھے ہٹنے کو نہیں تھا، اور دوسری طرف حویلی والے اپنی روایات پہ آج تک قائم تھے۔ گو کہ ابھی تک یشر نے کھل کے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن سمیرہ جانتی تھی کہ یہ بات حویلی میں بالموسم کا طوفان ضرور لائے گی، جس کی ذات میں اس کا اپنا خاندان ضرور آئے گا۔ جلد یا بدیر یشر نے بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے سمیرہ کو وہ کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتی تھی اپنے گھر کی سلامتی پر۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ عمر نماز پڑھ کے ابھی لوٹے ہی تھے، اور سمیرہ کو یوں سوچوں میں گم دیکھ کے اس کے پاؤں پاس ہی آ گئے تھے۔ سمیرہ نے پلٹ کے دیکھا، عمر صوفے کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ آف کورس، اور بھی ہمارے شہزادے ہیں؟ عمر جھک کے بچوں سے پوچھنے لگے تھے، جو باپ کو دیکھ کر خوشی سے ہنسے تھے، بلکہ ایک تو صوفے کے سہارے کھڑا بھی ہو گیا تھا۔ ارے میرا شہزادہ آ جائے! عمر نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے عیسیٰ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کے کہ موسیٰ منہ سونے لگا، سمیرہ نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ عمر بھی عیسیٰ کو لے کے سمیرہ کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ اچھے لگ رہے ہیں نا اس سوٹ میں؟ سمیرہ میں عمر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ عمر نے آج جمعے کی مناسبت سے سفید شلوار کرتا پہنا ہوا تھا۔ میچنگ تو جناب نے خوب کر رکھی ہے۔ عمر نے بھی تعریف کا جواب تعریف سے دیا تھا۔ اتفاق سے سمیرہ نے بھی وائٹ سوٹ اجرک ڈیزائن کے کنٹراسٹ کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ یہ تو اماں نے دیا تھا، میں نے سوچا پہنوں گی تو انہیں اچھا لگے گا۔ سمیرہ نے بتایا، تم کوئی موقع جانے نہیں دیتی اپنے نمبر بنانے کا۔ عمر نے فوراً رائے دی، ویل سسرال میں بھی تو رہنا ہے نا، اسی وجہ سے ان کی بھی تو ماننی پڑے گی۔
آپ تو امپریس ہیں ہی، لیکن ساسو ماں کو بھی کچھ امپریس کرنا ہے، اسی لیے سمیرا نے انہی کی پسند کا جوڑا پہن رکھا تھا اور بائی چانس ہی عمر کے ساتھ اس کی میچنگ چل رہی تھی۔ سمیرا بھی کسی حد تک متفق ہوئی تھی اور اس سے رائے سے جینٹس جینیس بہو عمر ہنس کے بولے تھے، اور یہاں بھی مجھے سیاستی بہو کہا جاتا ہے۔ سمیرا نے بھی مسکراتے ہوئے بتایا تھا، سسرال میں رہنا ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ باہر سے آتی سونل ٹھٹک کے رکی تھی، ابھی کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ واپس لوٹی تھی۔ وجہ سمیرا کی یوں اچانک آمد تھی، بھلے سے اس کی سسرالیوں سے نہ بنتی ہو، لیکن وہ اس کے بارے میں ساری خبریں رکھتی تھی۔ سمیرا کا یوں اچانک آنا اسے دل میں کچھ کالا دکھ رہا تھا۔ ویسے ایک بات ماننے والی تھی، سونل کی چھٹی حص کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ یہ بی بی کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ آج سمیرا نے ساس سے پوچھ لیا تھا، اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ وہ بی بی اس خاندان کی قدرت نے اتنا اونچا منصب ادا کیا ہے، اسے وڈیری اماں بے نیازی سے بولی۔ استغفر اللہ۔ سمیرا نے دہل کے پڑی تھی، اور میرا مطلب ہے اس کی شادی کے بارے میں کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ سمیرا اب بڑی اماں سے بی بی رکشا کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی، اور پھر اماں دہائیاں دے رہی تھی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بہو رانی، جب میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کو ایک حویلی نے اوپر منصب پر بٹھا دیا ہے۔ سمیرا نے سوچ لیا تھا کہ آج آر یا پار ہو ہی جائے۔ سمیرا، وہ بی بی ہے، دنیا کا کوئی مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کا نکاح قرآن سے ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں عمر نے نہیں بتایا؟ وڈیری اماں نے بتاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ لیکن یہ تو گناہ ہے، عظیم گناہ، سمیرا نے سختی سے کہا۔ یہ ہمارے خاندان کے اصول ہیں سمیرا، ایک ہی بار کان کھول کے سن لو، اگر کوئی خاندان میں جوڑ کا نام ملے تو اسے بی بی بنا دیا جاتا ہے، صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے۔ وڈیری اماں غصے سے بول رہی تھی۔ اور اب اگر کوئی جوڑ کا مل جائے تو؟ سمیرا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اور پھر جو اس کا جوڑ کا مل گیا تو پھر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، جسے ایک بار یہ منصب مل جاتا ہے پھر آخری سانس تک اسے یہ ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ وڈیری اماں کا لہجہ مستحکم تھا۔ اور یہ غلط ہے اماں، اگر کسی کو اس کے جوڑ کا کوئی مل رہا ہے تو اسے یوں باندھنا غلط ہے۔ سمیرا نے احتجاج کیا۔ بس بہو، تم مہمان ہو، عزت کے 4 دن یہاں گزارو، کھاؤ پیو عیش کرو، ہمیں سے ہی غلط۔ وڈیری اماں کا سخت جواب دے گیا تھا۔ سمیرا لب پیچ کے رہ گئی تھی، اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ پتھر سے سر پھوڑی ہے اور ان سے بحث مباحثہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور یشر ضیاء کو اس پتھر کی بستی میں اپنی موم کی محبت لے جانی تھی۔ سمیرا نے رات میں یشر کو صاف سب بتا دیا تھا، تم بی بی کو بھول جاؤ یشر، آخر کیا کمی ہے تم میں؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی، بی بی نہ ملی تو یہی سب سے بڑی کمی بن جائے گی۔ یشر اب بھی آمادہ نہ تھا۔ یشر، سمیرا اسے بے بسی سے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ تم رہنے دو، میں اس معاملے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ یشر کا یہ انداز سمیرا کو ڈرا رہا تھا۔ معلوم نہیں اب یشر نے کیا کرنا ہے، لیکن جو بھی کرنا ہے۔ ASI دل نواز گوری جی، آپ نے یاد کیا؟ وہ موٹا تھا تھانے دار اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہوں، انہی دنوں کی وجہ سے یہ محکمہ بدنام تھا، جو ان بدنام زمانہ گلیوں میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ گوہر نے اسے دیکھتے ہوئے تنفر سے سوچا تھا، جی ایک کام تھا کر پائیں گے کیا آپ؟ گوری نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ بتائی تھی۔ جی آپ حکم کریں، کیوں نہیں ہوگا حکم سر آنکھوں پر۔ گوری نے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہوئے اس کی طرف ایک اشارہ کیا تھا کہ مدھو کو آج تم نے گرفتار کرنا ہے، اس نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ گوری ٹانگ پہ ٹانگ دھرے کسی ملکہ کی شان سے بے نیازی سے پوچھ رہی تھی، آپ حکم تو کریں۔ ASI کا بس نہ چلا تو گوری کو کیسے یقین دلائے؟ حکم یہ ہے کہ ذرا ہمارے پڑوسیوں کو لگام ڈالنی ہے، بتائیں کیا کر پائیں گے آپ؟ گوری اپنے ناخنوں سے کھیلتی پوچھ رہی تھی۔ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ ASI نے سر ہلایا۔ ویری گڈ۔ گوری کو اطمینان ہوا تھا۔ کیا ہوا، آپ گئے نہیں ابھی تک؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیران ہوئی گوری۔ ASI اپنی جگہ سے جمے ہوئے دیکھ کے چونکی تھی۔ آپ سے بھی ایک عرض کرنی تھی گوری صاحبہ، دل نواز نے کہا۔ فرمائیں کیا بات ہے، کیسی غرض؟ اب ایسی بھی کوئی غرض نہیں ہے، بس تھوڑی سی۔ ملک صاحب کے فارم ہاؤس پہ 2 دن کے بعد محفل ہے، آپ شرکت کریں گی تو 4 چاند لگ جائیں گے، دل نواز نے تفصیل سے بتایا تھا۔ میں پرائیویٹ محفلوں میں نہیں جایا کرتی دل نواز، بھول گئے کیا؟ جی پتہ ہے مجھے، لیکن ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ مان سکتی ہیں نا آپ؟ میں آپ کی عرض مان رہا ہوں تو آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی، ذرا عزت کا معاملہ ہے، پلیز مان جائیں۔ ملک صاحب کی محفل میں 4 چاند لگ جائیں گے اور پھر آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے تو جانا ہے، بس حاضری دیں گی اور آپ کی خدمت بھی اچھی ہوگی۔ گوری نے سخت لہجے میں اسے یاد دلایا تھا، لیکن یہ ملک صاحب کا حکم ہے۔
دل نواز نے اصرار کیا، گوہر اور کسی ملک صاحب کا حکم ماننے کی پابند نہیں، جانے جا کے کہہ دو کہ وہ شہر سے بہت مل جائیں گی انہیں۔ گوری سر جھٹک کے بولی تھی، ملک صاحب سے بگاڑ اچھی نہیں گوری جی۔ دل نواز کی بات چھپی دھمکی گوری کو اچھے سے محسوس ہوئی تھی۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے ملک صاحب۔ گوری اس کی دھمکی اسی کے منہ پر مار کے جا چکی تھی۔ اب ملک صاحب انہیں چھوڑیں گے؟ معلوم نہیں طوائف ہو کے بھی کس بات کی پے اکڑتی ہے۔ ہوتی کوئی شریف زادی تو نہ جانے کہاں ہوتا یہ ایڈونچر اور اس کا نخرہ۔ دل نواز توہین کے زیر اثر گوری کو نہ جانے کتنی دیر سناتا رہا۔ ادھر دوپہر کے 12 بجے ادھر سیم انصاری اور اپنا لیکچر مکمل کیا۔ گوری سمیت کلاس میں موجود ہر اسٹوڈنٹ کا سکھ سانس لے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے سر وسیم نان اسٹاپ بولے جا رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج اس سلیبس مکمل کروا دیں گے، لیکن انہوں نے تو جسٹ 1 دن کا ہی ہمیں لیکچر دیا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے صدیوں سے انہی کا لیکچر سنا جا رہا ہے۔ سر وسیم اپنے کام میں بہت مہارت سے لیکچر دیتے تھے، شکر جان چھوٹی۔ گوری رجسٹر بند کرتے ہوئے بولی، ویسے بھی آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آدھے سر کے درد ہونے کی وجہ سے اسے ہلکان کر کے رکھ تھا۔ سر وسیم جیسے ہی کلاس سے باہر نکلے، طلبہ بھی اپنی اپنی نشست چھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ تو ملنے ملانے میں لگ گئی تھی اور کچھ نے باہر کا راستہ پکڑا۔ گوری بھی جانے کو کھڑی تھی کہ بیگ کاندھے پر ٹکائے دوپٹہ شانوں پہ جماتی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، تبھی شان سے اس نے اس کا راستہ ٹوکا تھا، فلرٹ کرنے میں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ گوری نے ابرو چکا کے چڑھا کے پوچھا تھا۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتاؤ، کہاں تک سنو گی تم؟ شان کی بات سن سے صاف انکار کیا تھا، وہ بلا وجہ اس کی راہ کا پتھر بن رہا تھا۔ اچھا تو پھر مت سنو، کیونکہ بکواس سننے کے لیے میرے پاس ذرا بھی وقت نہیں، ذرا راستہ چھوڑو میرا۔ گوری نے حسب معمول اکڑ لہجے میں کہا تھا، اگر ہم تم جیسی عورتوں کی راہ میں آنا چھوڑ دیں تو فاقوں میں مر جاؤ تم لوگ۔ شان نے تنفر سے کہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ گوری کا تعلق کہاں سے ہے۔ ریلی ہمارے فاقوں کی تمہیں اتنی پرواہ ہے تو مسٹر شان، یہاں آپ کو کریکشن کی ضرورت ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کو بھی ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ آتے ہو۔ گوری نے دو بدو جواب دیا، اپنی حد میں رہو۔ ہو کیا تم 2 ٹکے کی اوقات میں کی نہیں ہے تمہاری؟ شان نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے درست لہجے میں کہا تھا۔ کلاس میں موجود اسٹوڈنٹ اسی تماشے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ گوری نے ہر ہفتے کی کسی نہ کسی مہماری ہو جایا کرتی تھی، لیکن شان سے پہلی بار ہوئی تھی اور شاید آخری بار بھی۔ ہم تو وائفوں کی نہ تو حد ہوتی ہے اور نہ ہی اوقات، اس لیے ہمیں وہ سبق نہ پڑھاؤ جس کا قاعدہ ہمارے نصاب میں نہیں۔ اوقات تو ہم حد جیسے تم جیسے لوگوں کی حد ہوتی ہے، وہ ٹکے ٹکے کے لیے اتنا گر جاتے ہیں کہ اپنے خاندان کی عزت بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اب کی بار گوری نے سیدھا ذاتیات کو نشانہ بنایا تھا، اور ایک زمانہ جانتا تھا کہ شان کے والد دولت کے پیچھے سب سے بڑا کالا دھن تھا، اور جس کی وجہ سے آئے دن وہ نیب کی پیشیاں بھی بھگتتے رہتے تھے۔ گور اپنی زبان کو لگام دو، اور سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، شان نے دھمکی دی۔ گوری نے اپنا سیدھا ہاتھ دکھاتے پیشانی پہ جمایا تھا اور مقابل کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر شان نے آپ کو عزت دعوت نامہ نہیں بھیجا، میرے راستے میں اگر آ پائے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ شان اپنے کلاس فیلوز کے چہرے پر تضحیک کے دبے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ 2 کوڑی 2 ٹکے تمہاری اوقات آج ہی دیکھ لی۔ شان تو وائف ضرور ہوگی، لیکن عزت داروں نہیں کہ ٹکے کے لوگ کے لیے اپنی عزت پہ داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ گوری تمسخرانہ انداز میں بولتی اور ایک ہاتھ میں ایک سائڈ پر گرتی باہر جا چکی تھی۔ یہ نہیں بچے گی اب مجھ سے، بہت لحاظ کر لیا میں نے اس کا۔ شان مٹھیاں پیچھتے ہوئے باہر سے نکلا اور گوہر آرا کو آج سبق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ویسے شان غلطی تمہاری ہے، تمہیں یوں گوہر کو روکنا نہیں چاہیے۔ کاشف نے غیر جانبی ترانہ رائے دی تھی۔ اوئے تجھے کس نے پوچھا، اپنی اوقات میں رہو، شان نے غصے سے تاڑا تھا۔ ویسے بات ٹھیک تھی، گوری رو کے خود اس کا ہی تماشا لگا تھا۔ شان غصے سے کھولتا بھی خود کلاس واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عمر، سمیر نے پکارا، کہو۔ عمر کا انداز مصروف تھا، لیکن اس کی بات وہ بڑے غور اور انمہاک انداز میں سنا کرتا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری اور ایک خصوصی بات کرنی ہے، پلیز ذرا توجہ سے سنیں اور میری مدد کے واپس چلیں۔ کیوں، دل بھر گیا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں سوچ رہی تھی کہ آپ واپس چلیں، اتنے دنوں کا بزنس میں کھیپ لینا ٹھیک نہیں، سمیرہ نے متانت سے کہا تھا۔ اور پھر تمہیں تو لگتا ہے کہ میں یہاں بے فکر بیٹھا ہوں؟ نہیں مائی ڈیئر وائف، میں پوری خبر رکھتا ہوں اپنے بزنس کی۔ عمر
عمر نے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، اور پھر سمیرہ اب جاننا چاہتی تھی کہ ویسے بھی یشر اسے کہہ چکا تھا کہ اب وہ جو کرے گا خود کرے گا، مزید اس کی سمیرہ سے بھی کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ کب چلیں گے؟ عمر نے پوچھا۔ کل چلتے ہیں۔ سمیرہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ نہیں کل نہیں، کل مجھے یشر کو لے کر نہر والی زمین پر جانا ہے، پرسوں چلیں گے، عمر نے بتاتے ہوئے پروگرام طے کیا۔ یشر کا کیا تعلق نہر والی زمین سے؟ سمیرہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ بس کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے اور میں اس کو اپنی کھلی رائے دے سکتا ہوں، اور یہی بات اس نے کی تھی۔ یشر کو وہ اپنی زمین باہر والی زمینوں پر لے کر گیا تھا، اور زمین جو کہ بہت ہی پھل دینے والی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو بہت ایک پروجیکٹ ہے ہم دونوں کے دماغ میں۔ بس اسی سلسلے میں سمجھ لو کہ ہم کچھ دن اتنی حیران ہو رہی ہیں کہ عمر کو سمیرہ کا انداز عجیب لگا تھا۔ نہیں، وہ بس یشر کی وجہ سے نہ جانے کیوں بے اختیار اس کے دماغ میں سمیرہ کی پھیکی سی مسکان لوگوں پر پیٹ سے جاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یشر اس کی طاقت ہم آہنگی کی وجہ سے رفتہ اس کا لبوں پر کم ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا چہر یشر اب اسے پلان بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بی بی رکزا، سمیرہ نے یکدم نفرت کی کوئی جذبہ اپنے اندر محسوس کیا، اور ان کے درمیان دیوار بن چکی تھی۔ سمیرہ غلط سوچ رہی تھی، لڑکی رزقا وہ لڑکی دیوار سے نہیں، پل دونوں پائیوں کے درمیان تھی۔ بی بی وسائی نے اس کے بالوں میں تیل ڈالتے ہوئے پکارا تھا۔ ہوں، رکزا نے مختصر سی ہوں ہی کہی تھی۔ وہ آج کل بہت کم گو ہو گئی تھی، اور دونوں اس وقت حویلی کے پچھلے حصے میں موجود تھی جہاں فصل اترنے کے سیزن میں رونق ہوا کرتی تھی، اور اسی شام درگاہ پہ ہو کیا؟ وسائی نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا بات ہے وسائی؟ رکزا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا جہاں جلنے کا نشان تھا، جہاں جلنے کے نشان کے اور بھی تھا، اور کسی کو رکزا نے بے اختیار اپنا بایاں ہاتھ دیکھا جہاں جلنے کا نشان اب بھی تازہ تھا، اور ایک جلنے کا نشان اور بھی تھا جو کسی کو نہیں دکھتا تھا، اور رکزا کا دل جہاں ایک میٹھی سی کسک اس کے دل کو بے چین رکھتی تھی، وہ لاکھ جتن کرتی، منہ چھپاتی، لیکن چم سے وہ وجیح صورت دھیان کے پردوں میں اتر آتی تھی۔ وسائی، تو نے سنا نہیں؟ شام کے کالے سائے سر پر سوار نہیں کرتے ورنہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہ ماہویت سے بولی۔ رکزا نے اسے ٹال دیا تھا۔ بھلا وہ کیوں اپنا منہ اپنی تشہیر کرتی؟ کالا سا سایہ تو تم بن گئی ہو بی بی میرے بھائی کی زندگی میں۔ سمیرہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکی تھی۔ وہ کچھ دیر قبل ہی وہاں آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی سمیرہ اس کے لیے کینہ در آیا تھا۔ سمیرہ بی بی آپ؟ وسائی حیرت سے بولی، اور اسے سمیرہ کے اچانک آنے پر حیرت ہوئی تھی۔ وسائی، تم جاؤ، مجھے بی بی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سمیرہ نے اسے جانے کو کہا۔ بےعزتی کرتی تھی تو ملازمہ کے سامنے ہی کاٹ ڈالی، اب باتیں کرنی ہیں تو تنہائی درکار ہے۔ وسائی بڑبڑاتے ہوئے تیل کی بوتل اٹھاتے رخصت ہوئی تھی۔ رکزا بال سلجھائے بنا ہی سمیٹنے لگی تھی۔ اب کون سنوارے گا تمہیں؟ سمیرہ اسے بغور دیکھتے ہوئے طنز سے بولے تھے۔ حقیقت ہی تو تھی کہ حسن کی طرف سے رکزا کا ہاتھ ذرا تانگ ہی تھا، ایسے میں کون سوچ سکتا تھا کہ اونچی سوسائٹی کا پرور یشر ضیاء یوں ایسے اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ رکزا تو جیسے جان مشکل میں پڑنے لگی تھی۔ ابھی آنکھ نے کوئی سنہرا سترنگا تتلی کے پر جیسا خواب دیکھنے کی جرت ہی نہیں کی تھی کہ سماج کے بھیانک افریت نے بے دردی سے وہ سترنگا خوشنما سا احساس نوچ ڈالا۔ خدا گواہ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا۔ رکزا کے انداز میں بے بسی تھی۔ کیا تم اپنا مقام اور مرتبہ بھول گئی ہو؟ سمیرہ کا لہجہ کٹیلا تھا۔ بھول تو آپ بھی رہی ہیں کہ اس لیے مجھے تم کہہ رہی ہو؟ رکزا کے لہجے میں مدھم سی تلخی تھی۔ یشر کے احساسات صرف وقتی ابال تھے، وقت گزرنے کے بعد وہ صرف پچھتائے گا۔ سمیرہ اسے نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ تو یہ آپ مجھے کیا بتا رہی ہیں؟ رکزا نہ سمجھی سے بولی، کیونکہ تم پہ یہ احساسات اثر کرنے لگے ہیں بی بی۔ غلط، آپ جانتی ہیں میں رواج کی جس زنجیر سے جکڑی ہوں وہاں کسی قسم کا احساس اثر نہیں دکھا سکتا، اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اوپر اس طرح کا کوئی احساس جاگا ہے؟ سمیرہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت تذلیل دے چکی تھی، اور اسے اپنے بھائی کی فیلنگ کا بھی احساس نہیں تھا۔ رکزا ایک بہن کو تسلی دے رہی تھی، وہ تسلی جو ایک دنیا سے اسے لینے آتی تھی، اور جسے دیتے دیتے بی بی کا اپنے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں کا رنگ بدلتے دیکھا ہے بی بی۔ سمیرہ تو خود اسیر محبت تھی، ہر ڈھنگ پہچانتی تھی اس جذبے کا۔ آنکھیں دیکھ لیں، آپ نے ایک نظر
ہاتھ پہ بھی ڈال دیتی تو شاید برہم رہ جاتا۔ رکزا اپنا بایاں ہاتھ سمیرا کے سامنے کیا جہاں جلنے کا نشان اپنی داستان سنا رہا تھا۔ سمیرا پل پل کے لیے لاجواب ہوئی تھی۔ یشر میرا اکلوتا بھائی ہے، میں اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اب کی بار سمیرا کے لہجے میں بھائی کی فکر تھی، وہ برباد نہیں ہوں گے، ان کا دل شاد رہے گا۔ رکزا کے لہجے میں یقین تھا، اور اس کا دل تو تم میں اٹکا ہے، آپ ہی نے تو کہا ہے وقتی ابال ہے گزر جائے گا۔ رکزا نے اسے یاد دلایا تم یشر کو نہیں جانتی اس لیے کہہ رہی ہو ایسا، میرا ایسا نہ ہی جانا بہتر ہے برجھائی۔ رکزا نے احتیاط کا لبادہ مزید خود پہ لپیٹا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیرا کو اس کے دل کے حال کا سترنگے ایک خوشبی کا بلبلا سا نظر بھی آئے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے پردے کو احتیاطاً چھپانا چاہا تھا۔ لیکن بی بی تم اس حویلی کا اسیب ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ اسیب میرے بھائی کی زندگی پہ چھا جائے۔ سمیرا جس حد سے تک اپنی زندگی ظاہر کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ برجھائی آپ نے سنا نہیں، اسیب ہجرت کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ایک بار جہاں ٹک جاتے ہیں جم جاتے ہیں۔ رکزا کا لہجہ بھیگا بھیگا سا